सारों को जय मसीह की। आज हम प्रकाश की पोथी द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 यूहन्ना अरफ का मुकाशवा उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 12 आयत से शुरू करेंगे और उसकी 12वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ और आप इस वर्ष को निकाल लीजिए और फिर हम आज परगमन का जो मतलब है और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के मुतालिक पहले देखेंगे। 12वीं आयत में लिखा है, और परगम की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जिसके पास 2 धारी तलवार है, वो ये फरमाता है कि खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये परगमन का मतलब है एग्जॉल्टेड या एलिवेटेड यानी ऊंचा। इसका एक मायने और भी हैं और वो ये हैं कि कलीसिया और दुनिया का आपस में मेल जोल हो जाना, जिससे गलत मलत जो है वो चीज़ पैदा होती है। परगम कैसर परस्ती यानी जो कैसर था उसकी जो पूजा का मरकज़ था और मंदिरों के लिए ये मशहूर मकाम था या जगह थी। ये जो रोमी रियासत के सरकारी मज़हब के मुताबिक हर शख्स पर लाजम था, ज़रूरी था कि अपनी वफादारी का सबूत में यानी इसको प्रूव करे कि वो आज्ञाकार है, शहनशाह या जो राजा है कैसर उसकी परस्तिश करे। इसलिए इस शहर को शैतान की तख्तगाह भी कहा जाता है, यानी शैतान की गद्दी कह लें। जिस जगह परगम की कलीसिया कायम थी, आज के दौर में इस जगह एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बरगमा है। बरगमा जो यूनानी लफ्ज़ परगमन को बिगाड़ कर तुर्की की ज़ुबान में किया गया है। एक सेइंग है, एक कहावत है कि हरकुलिस के बेटे ने इस शहर की बुनियाद एक ऊंची पहाड़ी पर रखी, ये कैपिटल बनाया गया। यहाँ एक लाइब्रेरी थी जो दुनिया में दूसरा दर्जा रखती थी। पर गमन अपने ये बुक्स वगैरह यहाँ बहुत लोग लिखते थे, लिखारी थे, उसकी वजह से ये और जगह से जो है वो इंपोर्ट करते थे जो कागज़ है। लेकिन फिर उन्होंने अपना कागज़ एक बनाया जिसको चरमी कागज़ कहते हैं। चरमी कागज़ ये परगम ने बनाया। ये कागज़ बड़ा वाइट और बड़ा ड्यूरेबल था, यानी देर पा था, जल्दी ख़राब नहीं था होता। इसीलिए खुदावंद यीशु ने इनसे सफ़ेद पत्थर का वादा किया कि ये तुम्हारे उस सफ़ेद कागज़ से भी भाई ज़्यादा सफ़ेद और देर पा है। आयत 12 की हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे, इंट्रोडक्शन ख़त्म किया। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना को परगमन की कलीसिया के लिए खुद लिखवा रहे हैं और ये कहते हुए कि मेरे पास 2 धारी तलवार है, इनको बता दे। बाइबल मुकद्दस में तेज़ 2 धारी तलवार को खुदा के जिंदा मुअस्सर और ला तब्दील कलाम से रिलेट किया गया या तशबीह दी गई है। कुछ हवाले हम नोट करेंगे और वो हैं अबरानिया, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12, अबरानिया 4 की 12, इफिसियों 6 की 17, एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 17, द बुक ऑफ रेवलेशन मुकाशवा प्रकाश की पोथी 2 की 12 और 16, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 16। फिर उसके बाद मुकाशवा द प्रकाश की पोथी 19 की 15 और 21, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19
ورس 15 اینڈ 21۔ سو خدا کا کلام اچھے اور بروں کو الگ کرتا ہے، یعنی روح جان بند گودے کو الگ کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ یہ یسوع ہی کلام ہے اور جو پاور یعنی شکتی کا سورس ہے، انرجی کا سورس ہے۔ ہالےلویا۔ سو یہاں ہم نے دیکھا کہ 12ویں آیت جو ہے یہ ختم ہوئی۔ آئے ہم دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی، یوحنا کا مکاشفہ، اس کا 2 پارٹ اور اس کی 13 آیت میں جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں اور آپ اپنی بائبلز کو پلیز کھول لیں یا لکھ لیں۔ یہاں یوں لکھا ہے پرکاش کی پوتھی، دا بک آف ریولیشن، یوحنا کا مکاشفہ 2:13 میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کس کی کلیسیا کو؟ پرگمم کی کلیسیا کو یہ بتایا جا رہا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ عزیزو، یہ انتپاس کی وفاداری کا امتحان لینے کے لیے رومی حکومت اسے اس شہر میں لائے تاکہ وہ آ کے کیسر کی پرستش کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا، انکار کرے گا، تو اس کو ہم شہید کر دیں گے۔ اور اس الزام پر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ قتل کیا گیا، کیونکہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ کیسر کی پرستش وہ کریں۔ اس لیے اس شہر کو شیطان کی گدی یا تخت گاہ کہا گیا ہے۔ اس 13ویں آیت ہم دیکھ رہے ہیں۔ 13ویں آیت میں خداوند فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ کلیسیا کے ارد گرد بت پرستی اور یہ بت پرست یونانی لوگوں نے مختلف یونانی دیوتاؤں کے عالی شان مندر بنائے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت اور بڑے ہی قیمتی قسم کے عالی شان مندر بنائے ہوئے تھے جہاں ان کی پرستش ہوتی تھی۔ بت پرستی کے اس ماحول کی مخالفت جو تھی، جو بھی یہ بت پرستی کی مخالفت کرتا تھا اس کی سزا موت ہوتی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کیسر کی پرستش کرنا جو تھا وہ ایک سرکاری حکم تھا۔ یہاں 13ویں آیت ختم ہوئی ہے، تو آئے ہم پرکاش کی پوتھی، دا بک آف ریولیشن، مکاشفہ 2:14 میں ہم جاتے ہیں، اور آپ بھی اپنی بائبلز میں دیکھیں، پڑھیں۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ، یعنی سارے نہیں، بعض لوگ بالام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ پہلی شکایت جو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ پرگم کی کلیسیا کو پہلے تو شاباش دی، اور پھر وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ تیرے ہاں، یعنی جو چرچ میں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ بھائی گنتی، یہ اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں، بلام یا نمبرز گنتی 22 سے 24 جو چیپٹر ہیں اس میں یہ سارا ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے کہ بلک جو تھا اس نے بلام نبی کو اجرت پر بلایا تھا، یعنی اس کو
کہا تھا تجھے بہت پیسے دیں گے کہ وہ بنی اسرائیل قوم پر لعنت کرے، مگر خدا نے اسے منع کیا، تاہم اس نے نہایت خطرناک اور مکاری کی چال چلی، اور بلعام نے بل کو مشورہ دیا تھا کہ موابی جو خوبصورت عورتیں ہیں وہ بنی اسرائیل کے ڈیروں میں لشکر میں بھجا دے۔ جب بلک نے ایسا کیا تو موابی عورتوں نے یہودیوں میں حرام کاری اور بت پرستی پر ان لوگوں کو لگا دیا، اور یوں خدا کا غضب جو ہے، جو ریت ہے، جو اینگر ہے، ہولی اینگر جو ہم بنی اسرائیل پر بھڑکا، یعنی یہ اگر آپ پڑھیں تو 25 چیپٹر ہے، نمبرز گنتی 25 نمبرز چیپٹر 25 پہلی 8 ورسز میں ذکر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ایک دن میں 24,000 لوگ جو ہیں وہ وبا سے مر گئے، جس طرح آج کل کرونا آیا ہوا ہے اس سے یہ 24,000 لوگ ایک دن میں مر گئے۔ شیطان کا شروع سے عزیزو یہی حرب ہے کہ خدا کی کلیسیا کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ برباد کرے۔ کلیسیا میں وہ چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ ناپاکی آ جائے، اور جو غلط تعلیم ہے، یعنی غلط ملت تعلیموں میں، ڈاکٹرن میں ان کی تھیولوجی غلط ہو جائے اور اس میں وہ پھنسانا چاہتا ہے۔ یہ بلعام کی تعلیم کیا تھی؟ یہ جو بت پرستی کی تعلیم تھی جو خدا کے نزدیک گھنونی ہے، یعنی بلعام کی تعلیم یہی تھی کہ وہ بت پرستی اور جو خدا کے نزدیک گھنونی ہے۔ خداوند یسوع نے فرمایا میتھیو 6:24 میں، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کرسچنز کو غریب بھی نہیں ہونا، لیکن بیلنس رکھنا ہے، اور دولت جو ہے وہ ہمیں خدا سے دور نہ لے جائے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ 14ویں آیت دا بک آف ریولیشن، اس کی چیپٹر 2 کی 14 آیت ختم ہوئی ہے، اور اب ہم 15ویں آیت یا 15th ورس، چیپٹر 2 کی 15th ورس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پلیز دیکھیے گا اپنی بائبلز میں۔ چنانچہ تیرے ہاں بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ اب دوسری شکایت خداوند جو ہے پرگم کی کلیسیا سے کر رہا ہے، تیرے ہاں بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم ماننے والے ہیں، تعلیم ماننے والے ہیں، یعنی وہ مندے نے۔ تو ریولیشن 2 کی 15 یہ جو ورس ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا ایک جتھا یا ایک گروہ تھا، گروپ تھا جو دوسروں پر دباؤ ڈالتا تھا، ان پہ تصیہ یا تشدد کرتا تھا تاکہ وہ ان کاموں میں پڑیں، اور کیونکہ کلیسیا کا جو اختیار تھا ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ خداوند یسوع مسیح افسس کی کلیسیا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو پہلی کلیسیا کے بارے میں ہم نے پڑھی ہے، اس کی تعریف کرتا ہے کہ تو نکولیوں کے کام سے نفرت کرتا ہے، جن سے میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ یعنی یہ دا بک آف ریولیشن، مکاشفہ پرکاش کی پوتھی 2 کی 6 میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو عزیزو یہاں 15ویں آیت بھی ختم ہوئی، سو آئے ہم جمپ کریں گے اب پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن چیپٹر 2 ورس 16 آیت میں۔ اب پس لکھا ہے، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر
اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا، اور ان کے وچن کے پڑھے جانے پر اس کی برکت سارے بولو ٹھہری رہے، آمین۔ یہ پربھو یسوع مسیح ایک پریم بھرا مشورہ، محبت بھرا مشورہ دے رہے ہیں، اور پس توبہ کرو، توبہ کر لو ان لوگوں کو جو تھی تعلیم نکولیوں کی مان رہے تھے، تو خداوند کہہ رہا ہے وہ توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ میں جلد آ کے اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ سو پرگمن کی کلیسیا کی روحانی حالت کا ہم کہہ لیں جائزہ لیا، اور خداوند یسوع مسیح اسے توبہ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ بھئی یہ گل چنگی نہیں، پرشتاب کرو، توبہ کرو، جو کہ ریسٹوریشن یا بحالی کا واحد ہی ایک طریقہ ہے۔ بھئی بندہ توبہ کر لے تو بچ جاتا ہے اس اگلی پرابلم سے، جہنم کی پرابلم سے۔ سو کلیسیا نے کافی دیر تک اس بدی کی برداشت کی تھی، وہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور برداشت کی تھی۔ اب خداوند یسوع ان لوگوں کو جو اس بدی اور غلط مل تعلیم میں انوالو ہو گئے تھے، ملوث ہو گئے تھے، مشورہ دیتا ہے کہ توبہ کرو بھائی اور ان کاموں کو چھوڑ دو، ورنہ میں آ کے تمہاری عدالت کروں گا، نیاں کروں گا۔ یسوع کے منہ کی تلوار جو اس کا کلام ہے، جو دو دھاری ہے، سننے اور سنانے والوں دونوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ کلام مقدس میں یا وچن میں لکھا ہے 2 دفعہ یہ تلوار بلعام کے خلاف استعمال ہوئی تھی، یعنی خداوند کا فرشتہ ننگی تلوار لے کے بلعام کے آگے آ گیا جب فرشتے نے اس کا راستہ روکا تھا، یعنی کہ گنتی نمبرز 22 کی 23 میں۔ اور دوسری دفعہ جب بنی اسرائیل نے بلعام کو تلوار سے قتل کیا، یشوع اس کا 13 پارٹ یا چیپٹر 13 اور ورس 22 جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے یہ ورس 16 جو ہے یہ اینڈ پہ پہنچی، اور آئیں ہم اب جمپ کرتے ہیں دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی، مکاشفہ، اس کا 2 چیپٹر اور اس کی 17 ورس جو کہ پرگم کی کلیسیا کی آخری آیت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہاں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے یعنی جو جت پراپت کرے، جو اوورکم آئے، اسے پوشیدہ من سے دوں گا۔ یسوع کہہ رہا ہے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا، اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں ایک ریوارڈ کی بات خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں کہ پرگمن میں جو حالات پیدا ہو چکے تھے ان پر غالب آنا اور مسیحی زندگی کو اس گندگی اور آلودگی سے بچانا جو ہے کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بڑا مشکل تھا، مگر خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ جو بتوں کی قربانیاں کھانے سے انکار کرے گا اور جو حرام کاری زناکاری نہیں کریں گے، میں اسے پوشیدہ من کھانے کو دوں گا جو فرشتوں کی خوراک ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی میں سے نکلی تھی 430 سال کے بعد، تو کیا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کی من اور سلوہ کھایا۔ اس کا ذکر ہے سامز، زبور، بھجن 78 کی 24 اور 25، سام 78 ورس 24 اور 25۔ یہاں سفید پتھر جو ہے
یہ برا یا لیلے کی پاک پوج، لیلے کا پوج یا ضیافت میں شریک ہونے کے لیے ایک چیز ہے، جن کے پاس یہ ہوگا وہ اس میں شریک ہوں گے۔ ویسے بھی یہ رومی حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا عدالت میں کیس چل رہا ہوتا تھا اور وہ بری ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا تھا، عدالت ان کو ایک سفید پتھر دیتی تھی، یا یہ ایک اعزاز ہوتا تھا کہ لوگ جن کے پاس سفید پتھر ہوتے تھے، یہ فری پاس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی جو بڑے پروگرامز ہیں ان میں حصہ لے سکے۔ 18ویں آیت ہے ایک اور یہ ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن چیپٹر 2 ورس 18 جو ہے، اب یہاں سے ہم چوتھی کلیسیا کا جو تھواتیرا کی کلیسیا ہے، میں 18 ورس آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور دا بک آف ریولیشن پرکاش کی پوتھی یوحنا کا مکاشفہ اس کی 18 جو چیپٹر ہے، جو دوسرا چیپٹر کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی ڈیپتھ میں جائیں، ضروری ہے کہ ہم تھواتیرا کی کلیسیا کے متعلق جانیں۔ تھواتیرا کے معنی ہیں ان اینڈنگ سیکریفائس، نہ ختم ہونے والی قربانی۔ اس کلیسیا کا خصوصی نام گمراہ کلیسیا بھی کہا جاتا ہے، یعنی گمراہ ہوئی کلیسیا۔ ہاللویا۔ رومی عدالت یا تھواتیرا ترکی کا شہر تھا، اس کے نام کے معنی جو ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں، اور یہ شہر بھی پیگن ورشپ مینس کہ یہ بتوں اور اس قسم کی پیگن ورشپ جہاں ہوتی تھی، شیطانی ورشپ سے بھرا ہوا تھا، دوسرے خداؤں کو ماننے والے تھے، چھوٹے جی سے جو گاڈ تھے، ان کے سب کاروبار مختلف خداؤں کی پوجا سے شروع اور ختم ہوتے تھے۔ ہر کاروبار میں حصہ ڈالنے کے لیے ان کی یونینز کا اس آدمی کو جو یہ اس میں حصہ لینا چاہتا تھا، حصہ دار بننا پڑتا تھا۔ جہاں پر بتوں کی پوجا کا گوشت کھانے کو دیا جاتا تھا، اور جو اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے وہ یونین سے نکال دیے جاتے تھے، اور وہ کوئی کاروبار یا نوکریاں نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں بھی یہ پچھلے جو ہم نے پڑھا ہے ان کی طرح یہ بھی ایک پرابلم تھی، سمرنا کی کلیسیا کی طرح۔ تھواتیرا میں ایشیا کے سب شہروں سے زیادہ یہاں بہت یونینز تھیں، اور ہر یونین کسی نہ کسی گاڈز یعنی پربھو چھوٹے جی سے گاڈز کو ڈیڈیکیٹ کرتی تھی، ہیں جی۔ کاروبار یا نوکریاں کرنے کے لیے کسی نہ کسی یونین کا ادھر حصہ بننا بہت ضروری تھا۔ یہ پرگمن سے لودیکیا کی سڑک پر اطالیہ کو ایسٹ پروونس سے ملاتی تھی۔ میں پھر بول رہا ہوں، یہ پرگمن سے لودیکیا کی سڑک پر اطالیہ کو ایسٹ پروونس سے ملاتی تھی۔ یہ شہر پرگمن اور سردیس کے درمیان ہے، یعنی 30 میل پرگمن اور 30 میل سردیس سے یہ دور تھا۔ ہم نے یہ 18 آیت میں دیکھا ہے کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں
خالص پیتل کی مانند ہے، یہ فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آلریڈی ایک اسٹڈی پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن مکاشفہ پہلے پارٹ یا پہلے باب کی 15 آیت اور 14 اور 15 آیت میں ہم اس کو وہاں سے پھر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ سو ہم نے آج ہم 19ویں آیت کو بھی دیکھیں گے۔ سو پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 2:19 میں لکھا ہوا ہے، میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کبھی ہمارے کاموں سے نا واقف نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ اس کا تھوڑے سے حوالے آپ لکھ لیں، عبرانیوں ہیبرو چیپٹر 6 ورس 10 اور گلیشین یا گلتیاں 6:7-9۔ گلیشین چیپٹر 6 ورس 7-9۔ محبت اور ایمان جو ہیں یہ ایکشنز کو جنم دیتے ہیں، یعنی جب محبت اور ایمان ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں موٹیو فار ایکشن کو جنم دیتے ہیں۔ محبت ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ انکنڈیشنلی یا بے لوس کریں، اور ایمان ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اس کو ایکشن میں لائیں، عمل میں لائیں۔ یہ پہلی کلیسیا ہے جن کو محبت رکھنے کے لیے شاباش دی گئی ہے، شابا وہی شابا کہ تسی پریم کر دو، محبت کرتے۔ ان کاموں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا تسلونیکیوں اس کا پہلا چیپٹر اور 3 آیت، اور فرسٹ تموتھی یا پہلا تموتھیوس 1:5 میں مزید ہمیں ان محبت اور ایمان کے بارے میں ملتا ہے۔ یہ تھواتیرا کی کلیسیا میں یہ کوالٹیز پائی جاتی تھی جس کے لیے خداوند پربھو یسوع مسیح خود ان کو شاباش دیتا ہے۔ اب یہ کام کیسے ظہور میں آتے ہیں؟ کلام سکھایا جاتا ہے، سننے والا اس کو اپنی روح میں اتارتا ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کام کیسے ظہور میں آتے ہیں؟ کلام سکھایا جاتا ہے، سننے والا اس کو اپنی روح میں اتارتا ہے جو محبت پیدا کرتی ہے۔ اب جب یہ کوالٹیز بڑھتی جاتی ہیں تو دوسرا پطرس، جب یہ کوالٹیز ہم میں بڑھتی جاتی ہیں تو 2 پیٹر چیپٹر 1 ورس 8 میں کلیسیا کو فائدہ دیتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ کلیسیا گرو کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، ایڈیفیکیشن ہو رہی ہے، اور یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے عزیزو جب ہمارا فوکس زندگی کی روٹی یعنی پربھو یسوع مسیح پر ہوتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پر ہوتا ہے، جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے اور سچ ہے۔ افسس کی کلیسیا کے پاس سچ تو تھا، محبت نہیں تھی۔ ادھر آ جاؤ، یعنی وہ مسیح پر ایمان تو رکھتے تھے پر محبت کا اظہار نہیں تھے کرتے۔ دیکھیں نا جی، محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے نا۔ یسوع نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر مت کرو۔ سمرنا کی کلیسیا میں پاکیزگی تھی پر خوف اور ڈر بھی تھا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ آئندہ آنے والی باتوں پر فوکس کرو۔ یہ پرگمن کی کلیسیا وہ ریالٹی سے واقف تھی مگر سچائی کو بیان کرنے میں ملاوٹ کرتی تھی اور سچائی اپلائی کرنے کی ضرورت تھی۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں تھواتیرا کی کلیسیا کے پاس کلام تھا، وہ پھلدار تھی، بڑھ بھی رہی تھی، مگر آیت 20 میں یسوع کو ان سے یہ شکایت ہے۔ آیت 20 میں کوئی شکایت ہے۔ آج ہم اس کو یہیں ختم کریں گے، یعنی ہم نے ایسا کیا کہ پرکاش کی پوتھی اس کا دوسرا پارٹ، اس کی
12 سے لے کے 19 آیات آج ہم نے اس کو ختم کیا. خدا نے زندگی دی. نیکسٹ ہم آگے چلیں گے. ہم جو کچھ بھی ابھی تک ہم نے سیکھا ہے یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں. ہر روحانی اندھا بن جاتا رہے، اور یہ کلام جو ہمارے دل میں بویا گیا اس کو ابلیس چوری نہ کرنے پائے، اور ہم میں سے ہر قسم کی ایسی باتیں جن کا ذکر یہاں ہے، موجودہ چرچ جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھے. پہلے مجھے آپ سب کو سیکھنا ہے، اور ہم ہر روحانی اندھے پن کو یسوع نام میں دور کرتے ہیں. اور جب یہ کلام پڑھا جائے، سیکھا جائے اور سکھایا جائے، یسوع کے نام سے بندھن کھلیں اور جوئے ٹوٹتے چلے جائیں، اور شیطان کا کام جو ہے وہ تمام ہوتا جائے، اور لوگ اپنے آپ کو یسوع کی آمد کے لیے پاک روح کی مدد سے تیار ہوتے جائیں. آمین آمین.